अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर मौजूद था और स्विट्ज़रलैंड में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट पे जिस तरीके से वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान, कतर, ईरान और अमेरिका, ये चारों फरीक जिस तरह वहाँ पे मौजूद थे और जिस तरीके से सरतोड़ कोशिशों के बाद पाकिस्तान की कामयाबी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, जिस तरीके से एक जॉइंट स्टेटमेंट इन तमाम मुल्कों की जानिब से जारी की गई, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के पास जो है वो ऐसी कामयाबी आई। लेकिन हमने साथ साथ ये भी देखा कि इस सारे मामले के अंदर एक पर्टिकुलर एक ग्रुप था, एक ऐसी सोच थी जो बार बार इस मामले को जो है वो सबोटाज करने की कोशिश करता रहा, बार बार इसको मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश करता रहा। कुछ का ताल्लुक भारत से था, कुछ का ताल्लुक इसराइल से था, लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद थे जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला करने वाला है और अगर वो ये फैसला कर ले कि कामयाबी जो है वो एक मुल्क के नसीब में आनी है तो उसे कोई उससे छीन नहीं सकता। उसी की कंटिन्यूएशन में आज पाकिस्तान के अंदर ये मनाजिर हमने देखे कि मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं, वो अमेरिका और ईरान की इस जंग को ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान का उन्होंने चुनाव किया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसका उन्होंने दौरा किया। अब आम तौर पे ये जो दौरे होते हैं वो शायद लोगों की नज़र में इतने अहमियत के हामिल ना हो, लेकिन मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर कोई वज़ीर आज़म इलेक्ट होता है या कोई सदर मुमलिकत अपना ओहदा संभालता है तो उसके बाद ये नोट किया जाता है कि वो कौन सा पहला मुल्क होता है जिसका वो विजिट करता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का इंतखाब किया कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे और उनके इस विजिट के दौरान जाहिर बात है पाकिस्तान ने जो रोल अपना अदा किया, जिस किरदार के ज़रिए ये जंग के अंदर जो एक जंगबंदी हुई, अमन कायम हुआ, ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान की इन खिदमात को एक्नॉलेज किया जाता मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे अमेरिका की जानिब से एक्नॉलेज किया जाता है, ईरान की जानिब से एक्नॉलेज किया जाता है, ये दो बड़े ममालिक जो आपस में जंग कर रहे थे उनकी जानिब से एक्नॉलेज किया जाता है, दो ऐसे मुल्क हैं, दो ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कम अज़ कम पाकिस्तान के नाम लेते हुए या पाकिस्तान को एक्नॉलेज ना करने का फैसला करती हैं। एक है इसराइल और एक है भारत। लेकिन आखिर वो जो तीसरी एंटिटी है, वो तीसरा एक ग्रुप है ऐसे अफराद का, उनको क्या मसला है कि वो पाकिस्तान की इस कामयाबी के ऊपर जश्न नहीं मना सकते या उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे? क्या ये कामयाबी सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती क्योंकि बरसरे इक़्तिदार एक पर्टिकुलर जमात है, एक पर्टिकुलर शख्सियत है, इस वजह से पाकिस्तान की कामयाबी को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा? और ऐसे मौके के ऊपर जब अगर पाकिस्तान को ये कामयाबियाँ मिल रही हैं, इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो लोकल पॉलिटिक्स में भी, मुकामी सियासत के अंदर भी अगर ये दूरियाँ ख़त्म की जा सकती हैं, अगर एक जंग बंदी, एक फायर बंदी वहाँ पे भी अगर मुमकिन हो सके, तो क्या इस तरक्की की राह को या इस कामयाबी को डबल नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर आपके लोकल एंड के ऊपर भी चीज़ें ठीक हों, वहाँ पे भी अमन कायम हो, तो क्या बेहतरी नहीं आ सकती? इसी में मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब भी हमें ज्वाइन करें। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात है मुश्किल हालात में जब दो बड़े मुल्क जो है वो आपस में जंग कर रहे हैं, उसके बाद इस्लामाबाद माहदे के ऊपर भी ये सिग्नेचर्स होते हैं और उसके बाद बर्गनस्टॉक के रिजॉर्ट पे भी जो कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तान के हिस्से में ये खुशनसीबी है कि ये कामयाबी पाकिस्तान को अल्लाह ताला की वजह से मिली है यहाँ पे। उसके बाद अब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी जो है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आए हुए हैं। क्या बेहतर नहीं है कि इस मौके के ऊपर जब ये सब कुछ हो रहा है तो अपोजिशन की जो नाराज़गियाँ हैं उसे भी दूर किया जाए, उनके पास भी उठ के जाया जाए, उनके साथ भी इशूज़ को रिजॉल्व कर लिया जाए? हुज़ैफ़ा साहब जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। एक तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आलमी अमन के हवाले से जो मुआहदा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में जब तय पा रहा था, तो आप भी वहाँ मौजूद थे और आपने उसे विटनेस किया और उन तारीख के अहम जो है लम्हात को अपनी आँखों से जो है खुद देखा। अब बात जो आपने की मुझे कि इस तारीखी मौके के ऊपर जब हम दीगर जो 2 ममालिक हैं या 3 ममालिक हैं, उनके अंदर होने वाली जो लड़ाई है, उसको ख़त्म कराकर दोनों के हाथ में फूल थमा रहे हैं कि आप लोग अमन से रहें, तो क्यों ना हम अपने मुल्क के अंदर उसकी जो है वही रिवायत जो कंटिन्यू करें। बिल्कुल, हम तो उसके लिए तैयार हैं और उसी कंटिन्यूटी में आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब
آج تیسری مرتبہ مسلسل نیشنل اسمبلی کے سیشن جو ابھی چل رہا ہے اس میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر بیشر گوہر اسد کیسر صاحب کے پاس چل کر جاتے ہیں. ہمارے آپ نے وزراء کا کنڈکٹ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ تحریک انصاف کے کل بھی ایک ایم این اے تقریر کر رہے تھے تو بجلی کا بل ان کے ہاتھ پہ تھا تو اویس لغاری صاحب کو چل کر ان کی جو نشست پر چلے گئے اور ان سے وہ بل لیا جو ان کا مسئلہ تھا انہیں یقین کرے سے میں حل کراتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر تو پارلیمنٹ میں جو مسائل کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا دیگر سیاسی معاملات ہیں جو انہیں مینڈیٹ ملا کے پی کے میں اس کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں بالکل ان پر بات ہونی چاہیے. دیگر ایشوز پہ بھی بات ہو سکتی ہے لیکن جو یہ آغاز اگر وہاں سے کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی ہو یا سیاسی ملاقاتوں کی بحالی ہو تو پھر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوبت آئی کیوں ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ وہاں سے آغاز کرنے کا کہیں گے تو کوئی بھی حکومت نہ وہاں سے آغاز کرے گی اور اسی طریقے سے مزید 2 سال گزر جائیں گے. اگر آپ نے ظاہر ہے ہم سے بات کرنی ہے وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے. آج اسد کیسر صاحب بھی اس کو ریپیٹ کر رہے تھے تو ہم تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف پر ہم احسان نہیں کر رہے, یہ ہم پر تحریک انصاف احسان کرے گی ٹھیک. کیونکہ اگر سیاسی استحکام ہوگا اس کا بینیفٹ پی ایم ایل این کو ہونا ہے کیونکہ حکومت میں ہم ہیں اور ہمیں بار بار ان سے رجوع کرنا پڑا ہم کریں گے. لیکن ان دوستوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف جیسا مفاہمت پسند شخص جس نے گزشتہ 4 سال میں 2018 کے الیکشن پہ کبھی بات نہیں کی, آج اس کو بھی آپ لوگوں نے کہنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ لوگ 2024 میں 47 فارم کا تو راہ گلاتے ہیں. 2018 کی آپ لوگ بات نہیں کرتے کیوں؟ 2018 میں کئی حلقے ایسے تھے جہاں پر ہمارے ہارنے والے جو امیدوار تھے ان کا مارجن جو ہے وہ مسترد شدہ ووٹوں سے کم تھا. یعنی مقصد کہنے کا میں یاد دیجیے گا, میں ذرا شفیع اللہ جان صاحب سے بھی اس پہ رائے. شفیع صاحب ویسے آپ اکنالج کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ خود ایک حکومتی عہدیدار بھی ہیں, صوبائی حکومت کے آپ عہدیدار ہیں, آپ اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کو واقعی بڑی کامیابی ملی ہے یا آپ ایکچولی ڈینائی کریں گے اس بات کو کہ نہیں سفارتی سطح پہ پاکستان نے کامیابی حاصل نہیں کی؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ. جو ثالثی کا رول پلے کیا گیا اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا, بڑی اچھی بات ہے, تمام پاکستانی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب اس ثالثی کے رول سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا, یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے, اس اپرچونٹی کو اب گریب کرنا چاہیے. وفاقی حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس سے میکسیمم کیا چیز حاصل کر سکتی ہے, کیا مہنگائی اس سے ختم ہوگی, کیا پیٹرول سستا ہوگا, یہ جو ریلیف ہے یہ ایک عام آدمی تک کیسے پاس آن ہوگا, اس اسٹریٹجی پہ کام کرنا چاہیے. اگر یہ اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس ثالثی کا رول کا وہ بینیفٹ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. اب جہاں تک شفیع صاحب یہ جو آپ نے اچھا کیا, مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ ایون آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے لیکن آپ بھی یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ثالثی کے کردار میں پاکستان کو ایک کامیابی ملی ہے, آپ ایکنالج کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے میرے خیال میں اس کا سہرا آپ پرائم منسٹر اور سی ڈی ایف کو ہی دیں گے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہی دیں گے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اس سے میں اسی پہ آ رہا تھا منصور صاحب, اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں ساری چیز جو ہے وہ ڈسکرائب کر پاؤں گا. جی جی. دیکھیے اب ایک آپ نے آپ کیا سفارتی جو بھی ہوا, جو بھی ثالثی کا رول پلے کیا گیا جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا, تمام پاکستانیوں کو اس پہ خوشی ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری داخلی چیزیں ہیں. اب آپ کو داخلی چیزوں پہ بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ باہر آپ تو ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ نے ایران اور امریکہ کی ثالثی کا رول پلے کر لیا, لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان جس کا بارڈر بند ہے اور خیبر پختونخوا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر ہی نہیں رہے. پھر ایک تیسری جگہ ہندوستان کے ساتھ آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن افغانستان کے بارڈر کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی داخلہ صورتحال ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جس طریقے سے آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو آپ نے ناجائز طور پہ اغوا کیا ہوا ہے. شفیع صاحب آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر انٹرنیشنل سطح پہ مفاہمت کے ذریعے اس معاملے کو اگر اچیو کیا ہے تو کس نے کیا ہے کہ ہم اس سے بات کریں؟ آپ کے خیال میں اس کو کس کو اکنالج کیا جائے؟ ظاہری بات ہے پھر یہ ذمہ داری بھی انہی کو ہی دینی چاہیے نا, اگر وہ انٹرنیشنلی ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں تو لوکلی بھی وہی کامیابی حاصل کریں. آپ کے خیال میں کسے یہ کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جس کے بیساکھیوں پہ یہ 17 سیٹوں کی حکومت قائم ہے, جس کے پاس اختیارات ہیں, جس سے پوچھا جاتا ہے ہر چیز میں. جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے تو ہم نے تو حکومت کو بے اختیار پایا ہے. اب جہاں پہ اختیار ہے اور جس نے یہ رول پلے کیا ہے تو اسی سے بات ہوگی, کیونکہ ایک تو ایک عام فہم ہے, عام ذہن یہ بات مانتی ہے کہ آپ بات یا کنفلکٹ جہاں بھی ہو یا جرگہ جہاں بھی ہو,
آپ بات اس سے کرتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہو. اب جس کے پاس اختیار نہ ہو تو اسے تو بات نہیں کی جاتی. تو یہ اختیار سر امریکہ اور ایران کس طرح اسی وزیر اعظم کے اختیار کو ایکسیپٹ کر رہا ہے سر؟ وہ ان کو تو اکنالج کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے بڑا رول ادا کیا. نہیں، اس معاملے کو آپ پاکستان کی داخلی سیاست سے تو ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ مائک لے جائیں، آپ پاکستان کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں اور آپ وہاں پہ پوچھ لیں کہ پاکستان میں جو اس وقت کی حکومت ہے یہ کس کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، کس نے اس کو بھرتی کیا ہے، کس نے ان کو بٹایا ہوا ہے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب، یہ آپ نے ساری یہ گفتگو سنی ہے، آپ کے خیال میں بڑی کامیابی تو سفارتی طور پہ ملی ہے پاکستان کو، اس کو تو اکنالج کرتے ہیں، شفیع اللہ جان صاحب خود بھی اکنالج کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ امن قائم کیا جا رہا ہے تو بھائی ہمارے ساتھ بھی ہم قائم کر لیں، ہمارے ساتھ بھی ایشوز کو ریزالو کریں. دیکھیں، حکومت کی جانب سے تو وائٹ فلیگ کئی دفعہ ریز کیا گیا، لہرایا گیا، لیکن آگے سے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور ابھی بھی شفیع جان صاحب نے یہی کہا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ وہاں بات کریں گے جہاں پر طاقت ہے. اب یہ موجودہ حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ 17 سیٹوں کی حکومت ہے، اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد جو ہے وہ جمہوری ہے. اچھا، جمہوری جد و جہد کے اندر بات ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے یا ان کی کابینہ کے اراکین سے بات نہیں کرنی، بات ہم نے کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو پھر یہ کیسی جمہوری جدوجہد ہے جس میں بات آپ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو موجودہ حکومت جو ہے وہ تو بالکل اس کے پاس کوئی مقبولیت نہیں ہے. بقول پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے مقبول تو پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ دیکھیں نا جی، پچھلے جو منگل تھا اس میں 1 ملین مارچ جو ہے وہ ہو گیا ان کا، 10,000 لوگ لے کر آنے تھے لیکن 10 لاکھ لوگ آ گئے اڈیالہ کے باہر. تو اڈیالہ کی جو در و دیوار تھی وہ لرز گئی، اور اس وقت جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے انہیں جناب بھگلاٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے تو میں فرار ہو جاؤں. تو ایسی سچویشن ہے، اتنی مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور آج بھی دیکھ لیں کہ آج تو یعنی 15 لاکھ سے اوپر کا نمبر تھا کم از کم. تو اتنے بڑا نمبر جب یہ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بارگیننگ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے سامنے گھٹنوں کے اوپر آ جائے گی، وزیر اعظم بھی جو ہے ناک سے لکیریں نکالیں گے. یار اللہ کا نام ہے، آپ کو ایک دفعہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دعوت مل رہی ہے ایک سیاسی عمل میں شامل ہوں، جمہوری عمل میں آئیں، ایک ورکنگ ریلیشن بنائیں، اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اپنے ورکر کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور اپنے صوبے کے لیے بھی آسانی پیدا کریں اور آگے بڑھیں، موو آن. یہ جس جگہ پر یہ ان کی سوئی پھنس چکی ہے وہاں سے یہ آگے بڑھتے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ لگاتی نہیں ہے، حکومت کی پیشکش کو یہ قبول نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی کہ حکومت ہم سے بات نہیں کرتی. تو میں تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا اس سیاسی حکمت عملی ہے، یہ کیا ویژن ہے. یعنی ان کے پاس ایک سوچ نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں محمود خان اچک سے یہ کرے گا، کبھی کہتے ہیں جی علامہ راجہ ناصر عباس سے یہ کریں گے. مطلب جتنے لوگ ہیں ہر جگہ جناب ان کے ہر ایک آدمی نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اجازت دیجیے گا سر، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور میرے خیال سے عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے، جی عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ تمام کے تمام جو بڑے عہدے ہیں وہ اپنی پارٹی میں سے کسی کو نہیں دیے. قومی اسمبلی کا دے دیا محمود خان کو، اور سینٹ کا جو ہے قائد حزب اختلاف کو عہدہ دے دیا انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، کیونکہ ان کی اہلیت یہ تھی اور انہی کی، وہ ان کے کپتان تھے، وہ پہچان چکے تھے کہ یہ کس قابل ہے. ٹھیک ہے. اس پہ قادر مندوخیل صاحب، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے خیال میں حکومت کی کامیابی ہے یا آپ کے خیال میں حکومت کو ابھی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک ابھی تک یہ اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں، ہم چاروں میں خوش نصیب آپ ہے کہ آپ نے یہ پیس ٹاک اور یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کور کیا ہے. یقیناً پاکستانی جنگ کے میدان میں جہاں دنیا میں اپنا نام کر دیا وہاں سفارتی سطح پہ بھی انہوں نے اپنا سکہ منوایا ہے. اور یہ جے ڈیفینس نے تعریف کی ہے فیلڈ مارشل کا کہ یہ ایک بہترین سفارتکار بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو شفیع جان صاحب باتیں کر رہے ہیں یقیناً اس میں وزن ہے، اور کہ ظاہری بات ہے اس پیس ٹاک سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. یعنی کوئی جرگہ کراتا ہے کوئی علاقے کا سردار نواب، وہ دو فریقین کے بیچ میں، اور وہ بھی کوئی پیسوں کا اربوں خربوں کا لین دین ہو، تو سردار اور اس ملک کا بھی ضرور کوئی نہ کوئی اسرہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا کوئی معاملہ ہوتا ہے.
اور وہ معاملہ سب سے بہترین یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جہاں گیس کی شارٹیج ہے اور ایران کے بارڈر تک پائپ لائن آ چکا ہے، اس کو کنٹینیو فوری طور پہ کرنا چاہیے، بلکہ وزیر اعظم کو اعلان کرنا چاہیے۔ پھر بجلی جہاں تربت کی بجلی ایران سے آتی ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ ویسے آج کل تو سولر سسٹم آ گیا، اب آگے جا کے یہ وابڈا شابڈا کے الیکٹرک ان کی ضرورت نہیں پڑیں گے، یہ بیکار ادارے بن جائیں گے اور عوام کی جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ کرے وہ دن جلدی آ جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیز ہے کہ جو آپ نے شفیع جان صاحب سے بات کی ہے، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ جب بجٹ اجلاس ہو رہا تھا اور وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گیا تو پی ٹی آئی کے لوگ عین اس وقت پہ چور چور کے نعرے لگا رہے تھے جس وقت ان کے چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر جو نا وہ وزیر اعظم سے ہاتھ ملا رہے تو میں بڑی حیرت میں ہو گیا کہ میں لائیو شو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار دیکھیں ان کو تھوڑا سا ایک 5 منٹ کے لیے رک بھی نہیں سکتے کہ آپ کا نامزد کردہ، آپ کا جو ہے نا چیئرمین، آپ کا جو ہے نا اپوزیشن لیڈر وہ وزیر اعظم سے ہاتھ ملا رہے اور آپ کہہ رہے چور چور چور۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو یہ رویہ وہ ختم کرنا چاہیے اور ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور آج بھی بجٹ کے اجلاس میں انہوں نے بائیکاٹ کیے، آپ کو یاد ہوگا 26ویں 27ویں کا جو کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے ان سے سوال کیا ان کے وکلا سے کہ آپ نے اس 27ویں 26ویں ترمیم کی آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے وکلا نے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا۔ سپریم کورٹ کا نہیں بائیکاٹ تو آپ نے راستہ دے دیا۔ تو اور شفیع جان صاحب خود پارلیمنٹ کا ممبر ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھلے ایک رکن وہ آج دیکھ رہے جمعیت کے خاتون تھی، انہوں نے جو ہے نا اس میں کچھ ریکمنڈیشن دیے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، مگر اس نے اپنے حق حلال کی ہے، یعنی اس نے جو تنخواہ لے رہی ہے پارلیمنٹ سے عوام کے ٹیکسوں سے اس کو انہوں نے جو ہے نا حلال کر دی ہے۔ تو یہ کون سی تنخواہ مرات ہے کہ آپ لیتے ہو اور آپ کو کردار ادا نہیں کرے ہو؟ آپ کو یہ شیڈو بجٹ دینا چاہیے، آپ کو اس کے اوپر سجیشن دینا چاہیے۔ میں مانتا ہوں آپ کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن کم سے کم عوام کے سامنے میں سر اس کا جواب لے لوں۔ کہ ہم جو 5 شفیع اللہ جان صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، تینوں جو دیگر افراد ہیں پینل کے اندر وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ جناب آپ کی سوچ جو ہے نا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ایک امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، میں بلکہ ایک چھوٹا سا آپ کو ذرا سنانا چاہوں گا، پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 10 دن کے اندر کتنی دفعہ آپ کو مذاکرات کی ایکچولی پیشکش کی گئی ہے۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب ہوں یا وزیر اعظم ہو، آج بھی ایکچولی آفر کی گئی، کیا کہا گیا ذرا سنیے گا ذرا۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں۔ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں 1 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ اس ایوان سے قومی یکجہتی، اتحاد، وحدت کا پیغام آج جانا چاہیے۔ آئیں ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ پرائم منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے ہیں، وہ سیدھا ان کی سیٹس پہ گئے، انہوں نے اگلے دن جو ہے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں ماضی میں نہیں ہوتی رہیں۔ جناب اسپیکر آپ گواہ ہیں، کبھی یہ 3 سال میں ہوا تھا، تو میرا خیال ہے شہباز شریف نئی روایات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ دونوں سائڈیں جو ہے اس کو پرسو کریں۔ شفیع اللہ جان صاحب، میرے خیال میں یہ تو آپ کے سامنے بڑا کلیئر کٹ آفرز ہیں سر، اس سے زیادہ اور آفر کیا کریں؟ پرائم منسٹر نے آپ کو خود جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ میں نے جہاں تک اگر بات چونکہ 2018 سے آنورڈ کی ہو رہی ہے، میں نے 2018 سے لے کے 2022 تک خان صاحب جب تک پرائم منسٹر تھے، میں نے مناظر ان کے دور میں کبھی نہیں دیکھے۔ دیکھیں منصور صاحب، جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، پرائم منسٹر نے آفر کی ہے یا پھر قومی اسمبلی کی اسپیکر نے آفر کی ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گوہر صاحب جو ہے وہ چیزوں کو 2 سے 3 دفعہ آگے لے کے بڑھے، لیکن ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئے کہ جب بھی ہم نے ان سے بات کیا، یہ ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ اب یہ بڑی سادہ سی مثال ہے منصور صاحب کہ میں آپ کے گھر سے چوری کرتا ہوں، میں گاڑی بھی لے کے جاتا ہوں، میں نقدی بھی لے کے جاتا ہوں، میں زیورات بھی لے کے جاتا ہوں، اور پھر ہم کہیں ایک جگہ پہ ملتے ہیں اور میں آتا ہوں، پہلے آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، اور پھر سب کے سامنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ بالکل میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن نہ میں آپ کو نقدی دوں گا، نہ میں آپ کو گاڑی دوں گا، نہ میں آپ کو زیورات دوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو میں بالکل بات کرنے کو تیار ہوں۔ بات شروع ہی ادھر سے ہوگی کہ آپ کو میں نقدی بھی واپس کروں گا، کیسے کروں گا یہ ایک الگ بات ہے، میں آپ کو زیورات بھی واپس کروں گا اور آپ کی گاڑی بھی واپس کروں گا، تو آپ میرے ساتھ تب ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں میں نے کوئی چیز واپس نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ میرے ساتھ صلح صفائی کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں گے۔ ہم عمران خان صاحب کو جنہوں نے انلیگلی اغوا کیا، اس کو میں اغوا اس لیے کہہ دوں کہ قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق تو عمران خان صاحب کو مل نہیں رہے، تو انہوں نے تو اغوا کیا ہوا ہے۔ میں عمران خان صاحب تک رسائی کی بھی بات کروں گا،
میں فریش الیکشن کی بات بھی کروں گا, میں نئے ای سی پی پہ بھی بات کروں گا, میں 64,000 ایف آئی آرز کی واپسی پہ بھی بات کروں گا. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے, اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ مذاکرات اور بات چیت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن جب بھی ہم چیزوں کو لے کے بڑھے ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی بات ہوئی, کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرا دفتر استعمال کریں بات چیت کے لیے؟ پھر اسی قومی اسمبلی اسپیکر نے غیر آئینی غیر قانونی کی ترمیم کروائی, لیڈر آف اپوزیشن موجود نہیں تھا, 5 مہینے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا تھا. جب اس کے اختیار میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہے اور پرائم منسٹر کے اختیار میں ایک ملاقات نہیں ہے, تو ہم بات چیت کیسے کریں؟ تو بیسکلی اختیار کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے آپ سر اینڈ میں کھل کے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے سر آپ نے, کیونکہ پہلے بھی آپ نے پورا کیس بلڈ کیا, ان کو اغوا کیا گیا ہے, ہمارے الیکشن لے لیے گئے ہیں, لیکن اس کا سارا قصوروار آپ ایکچولی شہباز شریف صاحب کو سمجھتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. چلے آپ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ موجودہ حکومت کس نے بٹائی؟ نہیں تو آپ موجودہ حکومت آپ میری رائے جی میں دیتا ہوں نا, آپ نے مجھ سے سوال کیا, مجھ سے جواب تو لے لیں, میں دے رہا ہوں نا. سوال بھی سن لیں پھر دونوں سوال کے جواب دیں, کریں سوال کریں. موجودہ حکومت کس نے بٹائی ہے, ٹھیک ہے, موجودہ حکومت کیسے بنی ہے, ٹھیک ہے, اور کس کی بیساکھیوں پہ یہ اس وقت کھڑی ہے؟ یہ وہی بیساکھیاں, یہ وہی شفیع جان صاحب بیساکھیاں جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے پاس ہوتی تھی 2018. تو آج تو اچھا آپ سن لیں, اب 2018 پہ آتے ہیں. آج تو پرائم منسٹر نے کہا ہے نا کہ 2018 کے بھی الیکشن کھولتے ہیں, آئیں کھولتے ہیں, 13 کا بھی کھولیں, 18 کا بھی کھولیں, اور 24 کا بھی کھولیں. 24 کے الیکشن میں تو ایسا ہوا ہے کہ جس کے 10,000 ووٹ تھے اس کے ساتھ 1 صفر لگایا گیا, 1 لاکھ بنائے گئے, اور جو ہمارے کے جس کے 1.5 لاکھ ووٹ تھے اس سے 1 صفر کاٹ کے وہ 15,000 بنا دی گئی ہے. اگر ایک بھی ایسا کیس 18 میں کہیں نکل آیا تو ہم اپنا کیس واپس کر دیں گے. ایسا کیس مطلب بیسکلی آپ کا مدعا یہ ہے کہ ایسا کیس اگر نکلا ہے تو ہے, کوئی اور کیس نکلا ہے تو اس کو آپ جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, ہم نے تو 13 میں بھی 4 حلقے مانگے تھے, نہیں کھولے گئے. ہم تو 18 کا الیکشن ابھی بھی کھولنے کو تیار ہیں, پہلے 18 کا کھول لے پھر 24 کا کھولتے ہیں. ویری گڈ, یہ ہوئی نا بات, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ حذیفہ صاحب ایک منٹ, یہ پہلی دفعہ شفیع اللہ جان صاحب نے جو بات کی نا اس میں وزن ہے کہ کھول لیں پہلے, پھر 18 کا پہلے کھول لیں, اس کے بعد 24 کا بھی کھول لیجئے گا. بولیے. دیکھیں خان صاحب, میں بالکل ان کی پچ پہ جا کے بات نہیں کروں گا, اس سوال کا جواب ضرور دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بٹھایا ہے جنہوں نے بانی تحریک انصاف کے لیے پوری پیپلز پارٹی توڑی. 2011 میں لاہور کے جلسے کے فنڈنگ کی, ان پیسوں کا آج تک بانی تحریک انصاف نہیں بتا سکا کہ میں نے کن پیسوں سے وہ جلسہ کیا. پھر بعد میں علیم خان اور جہانگیر ترین جیسی اے ٹی ایمز کو سامنے لانا پڑا. ہمیں انہوں نے بٹھایا جنہوں نے 2014 میں آپ کے 700-800 بندوں کے ساتھ پورے 3 مہینے یا 4 مہینے شارع دستور بند رکھا. ہمیں ان نے بٹھایا جب 2018 کے اندر الیکشن ابھی کوسوں دور تھے, تو آپ نے پی ایم ایل این کو ثاقب نثار کے ذریعے توڑنا شروع کیا. آپ نے بلوچستان حکومت چھینی, آپ نے ہمارے جتنے بھی الیکٹیبلز تھے ان کو توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کروایا. آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا. ویسے آپ نے کیا کیا, حذیفہ صاحب, آپ نے سر سن لیں, حذیفہ صاحب نہیں, مجھے آپ کی بات کی سر, مجھے بات, یہ آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں یا ایکچولی اپنی پارٹی کو رگڑ رہے ہیں؟ ہمیں انہوں نے بٹھایا, جنہوں نے یہ کیا, ہمیں انہوں نے بٹھایا. آپ اپنا چارج شیٹ خود بنا رہے ہو حذیفہ صاحب, یہ کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں سر آپ؟ آپ بات ہی نہیں مکمل کرنے دے رہے مجھے. آپ کریں, آپ میری بات جب مکمل ہو جائے پھر اپنے کنکلوژن. اچھا کر لیں یار, کر لیں آپ. میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو باہر نکال رہا ہوں, کہنی میں ادھر ہی جانا. چلیں آپ چلیں, میں نے باہر نہیں نکلنا, آپ نہ نکلیں, میں نے باہر نہیں نکلنا, میں نے اس کنویں میں ہی رہنا ہے. چلیں اس کنویں سے خود باہر آنے دیں. نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک, مجھے اس مجدار میں خود کودا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ انہیں جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور خود یہ بتا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی, ان کے لیڈر نے پوری جمہوری جدوجہد کی ہے. تو میں ان کے لیڈر کا عکس انہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے لیڈر جو آج سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں اس کا ماضی کیسا ہے. دوسری جو انہوں نے بات کی 2013 کی, 2013 کے الیکشن کے اندر 4 حلقے کی بات یہ کرتے ہیں. ہم نے پورا, چونکہ شفیع اللہ جان صاحب تب سیاست میں نہیں آئے تھے, ہسٹری کبھی انہوں نے پڑھی نہیں ہے, ہم نے پورا الیکشن کھولا تھا 2013 کا. جو ان کی مرضی, انہوں نے کہا تھا کے پی کے کا جج اس کی تحقیقات کرے. اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناظر الملک نے اس کی تحقیقات کی اور انہوں نے کہا کہ 13 کا الیکشن بالکل ٹھیک تھا. 18 کے الیکشن پہ یہ بات نہیں کر رہے. حذیفہ صاحب معذرت کے ساتھ, یہ آج جو پہلی دفعہ کسی مسلم لیگ نون کے بندے نے نا یہ مجھے آرگومنٹ دیا ہے کہ جی ہمیں انہوں نے بٹھایا جنہوں نے آپ کو بٹھایا تھا لاج. مطلب یہ آپ پہلے آدمی ہیں, مجھے نہیں, آپ نے you just said that. حذیفہ صاحب you just said that. آپ نے میری بات ادھوری کی نہیں, not at all.
آپ نے میری بات بالکل ادھوری پیش کر رہے ہیں. آپ اور شفیع جان صاحب کی جو بحث چل رہی تھی اور آپ نے کھل کر کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نام لے دیں, تو میں نے اس کی دفاع میں آپ کو یہ بتایا سر یہ کیسا کہ دفاع ہے جو یہ حذیفہ ہمارے صاحب؟ اوپر سن لیں, انہوں نے جو ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور خود یہ اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے. سر ان کو تو چھوڑ دیں نا یار حذیفہ صاحب, ان کو چھوڑ دیں, میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, لیکن آپ نے جو دفاع کیا ہے یہ کوئی دفاع ہے؟ کنٹینیوٹی میں نہیں بھائی, میں نے ان کی کنٹینیوٹی کے اندر ازرۂ تفنن وہ ساری باتیں کی کہ آج جس اسٹیبلشمنٹ کو آپ برا کہہ رہے ہیں, کل تک آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول تھا. ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کی ابھی آپ نے ابھی حذیفہ صاحب علیم خان کو اے ٹی ایم کہا ہے تھوڑی دیر پہلے, وہ کس کیبنٹ کے ممبر ہیں؟ نہیں سنیں, علیم خان صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں. علیم خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اس نے, ان کے کئی انٹرویوز موجود ہیں کہ پورا لاہور کا الیکشن اس نے مجھ سے لڑوایا, 1.5 ارب روپے اس نے لیا, میرا جہاز استعمال کرتا رہا, اور جب میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا تو مجھے جیل بھجوا دیا. تو خان صاحب خود کہتے ہیں, نہیں تو آپ لوگوں نے نہیں کیا خود کہتے ہیں. حذیفہ صاحب آپ لوگوں نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے علیم خان صاحب کو استعمال نہیں کیا گیا؟ نہیں, ہم نے علیم خان صاحب کو کبھی استعمال نہیں کیا. علیم خان صاحب سیاست میں آئے, آپ کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے نا سر, آپ کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے نا. آج جی بی کے اندر جو حکومت بنی اس میں بھی اٹیچڈ ہیں, آج آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں. نہیں, ہم نے استعمال تو نہیں کیا. سر ایک منٹ نا ٹھہرے, نہیں سر اگر آپ یہ کہہ, حذیفہ صاحب آپ کے دوست, آپ نے کہا علیم خان میرے دوست ہیں, آپ کے دوست اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پیسے نشاور کر رہے تھے اور ان کے پیسوں کی وجہ سے 2018 کا الیکشن آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, آپ نے سب کچھ معاف کر دیا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے آگے چلیے. نہیں دیکھیں, سیاست کے اندر کمپرومائزز ہوتے ہیں. وہ اس وقت جس جماعت کے ساتھ تھے اس جماعت سے پورا مخلص تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ہم نے جماعت چھوڑ دی, اپنی جماعت بنائی, ہمارے آج وہ سیاسی اتحادی ہیں, ہمیں ان کی بڑی قدر ہے. آپ کو لیکن جو بات جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی, ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ دوست ہمارے تحریک انصاف کی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے آج اسٹیبلشمنٹ, یہ کسی کا نام بھی لیتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے آپ کو جو ہے کہاں پر جو ہے ریسکیو کیا. قادر مندو خیل صاحب, یہ جو گفتگو آپ نے ابھی حذیفہ بھائی کی سنی ہے, مجھے تو یہ آج پہلی دفعہ ایک ایڈمیشن نظر آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان جنہوں نے آپ کو سہارا دیا تھا انہوں نے ہمیں بھی سہارا دیا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے, اس میں کیا پرابلم ہے. یہ پہلی دفعہ میں ایڈمیشن سن رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی نون لیگی حکومت کے کسی رہنما سے نہیں سنا. ایڈمیشن ایک جگہ سے نہیں, 2 جگہ سے آئی ہے. پہلے میں شفیع جان صاحب کی بات کروں, انہوں نے کہا ہم انہی سے بات کریں گے جنہوں نے اس حکومت کو بٹھایا. نمبر 1 بات. دوسری بات, جس دن بجٹ آ رہا تھا خیبر پختونخوا کا کنفرم نہیں تھا, اس دن ندیم ملک صاحب کے شو میں شفیع جان صاحب کے ساتھ فیصل واڈا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور فیصل واڈا صاحب نے ان کو بولا آپ بجٹ پیش کر دے, میں گارنٹی دیتا ہوں خان سے ملانے کا, اور یقین کریں گے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی, اور 1 گھنٹے کے بعد نیوز آ گئی کہ پختونخوا حکومت جو ہے نا کل 2 بجے بجٹ پیش کریں گی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ تو چھوڑے, اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا ہے ان کی بات پہ بھی یقین کرتے ہیں اور فوراً بجٹ کا اعلان کر دیے. دیکھ لے وہ سارے ٹائمنگ نکال لے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹ 1 گھنٹے بعد انہوں نے اعلان کر دیا. دوسری بات جو آپ حذیفہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ جو اے ٹی ایم کی بات کرے بالکل درست کر رہے ہیں. یہ وہی اے ٹی ایم ہے جو بلاول صاحب نے احتجاج کیے ہے, اور میں پہلے دن سے احتجاج کراتا ہے کہ بابا یہ جو چیف الیکشن کمشنر آپ نے شہباز راجہ بٹھایا ہے, اور اس نے اپنی والد صاحب کا قانون ریاست سمجھ کے انہوں نے اپنی ملک سے این او سی مانگا لوگوں سے, اور پھر بدنام زمانہ سی ٹی ڈی جو ہے نا بلایا, اور وہ تو اچھا ہو گلگت کے لوگ غیرت مند, اس کو بولا خبردار کسی کو ہاتھ لگائے چھری کھانا ہے تو کھا لو, عوام کو ہاتھ نہیں لگانا, اور وہ سی ٹی ڈی جو ہے نا رام ہو گئی ہے. اس کے بعد جو سارے پھر شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ میرے چیئرمین کو مبارکباد دی ہے, اور اس کا جو صوبائی صدر تھا حفیظ الرحمان سے, اس نے بولا شہباز شریف ہمارا صدر نہیں ہے, نواز شریف ہمارا صدر. یہ میں آپ کو ان ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے سازشیں شروع کی جب بلاول بھٹو صاحب نے احتجاج کیا ہے اور وہ جو بائیکاٹ کیا ہے بجٹ کا, اس کے بعد انہوں نے اسی اے ٹی ایم کو استعمال کر کے اور وہ 4 آزاد جو ہے نا ان کی جولی میں ڈال دیا ہے. اور حیرت والی بات منصور علی خان صاحب, میں خود حیران ہوں, یعنی اس وقت جی بی میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو وزیر اعلیٰ کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہے اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہے. ایسا عجوبہ آپ نے کبھی کوئی جمہوریت میں دیکھا ہے؟
नहीं सर, ये तो चले मैं आगे चलता हूँ। ये हसन अयूब साहब, ये आपने आज सुना है हुज़ैफा साहब, मेरे ख्याल में हुज़ैफा साहब जो कुछ कह रहे हैं फैक्ट ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, मतलब उन्होंने फैक्चुअल बात की है और वो बड़े मज़े से, मैं क्या इस वक्त पपीता भी खा रहे हैं साथ साथ, अभी बता रहे थे वो, तो बड़े एंजॉय करते हुए पपीता खाते हुए बात। अच्छा, अब आप नाशपाती खा रहे हैं? पपीता खत्म हो गया, मैं नाशपाती भी हाँ नहीं ठीक है, आपका बनता है खाना सर, आपने जितनी बड़ी आज बात की है बिल्कुल बनता है आपका। हसन साहब ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं सर हुज़ैफा साहब, इसी तरह ही है? नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता जी। इस हद तक करता हूं कि इमरान अहमद न्याजी साहब को यानी सपोर्ट मिली और एक हवा बनाएगी कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। एक वक्त के अंदर यानी जब उनकी मकबूलियत नहीं भी थी तो उस टाइम भी उनको जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता था, ऐसे कोशिशें हो रही थी कि उनके साथ लोगों को मिलाया जा रहा था। अब यानी ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हुई थी इमरान खान साहब की। और माजी के अंदर अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब की भी बताया जाता है कि इस तरह ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं थी, लेकिन बाद में वो लीडर बन गए थे। नवाज शरीफ साहब भी लीडर बन गए और इमरान खान साहब भी लीडर बन गए, लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया लीडर। अब पोजीशन ये है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है 2024 के इलेक्शन से मुतल्लिक, तो बात ये है कि ये इल्ज़ामात हैं, आपने साबित करना है और वो अदालत में नहीं बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर करना होता है। और आईने पाकिस्तान ही ये इख्तियार देता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कि उसके सामने ये मामला लेके जाया जाए और उसके जो लवाजमात हैं, जवाबत हैं, वो पूरे किए जाएं और फिर आपका केस आगे बढ़ता है। ये तो टेक्निकल इतनी इन्होंने गलतियां की हैं कि इनकी आधी से ज़्यादा एप्लीकेशन तो बाहर जो है वो हो चुकी हैं, रिजेक्ट हो चुकी हैं ट्रिब्यूनल से ही। और वो कोई यानी नाइंसाफ़ी नहीं है, इनको यानी अपनी दरख्वास्त दायर करनी नहीं आती, ये काबिलियत इतनी है। तो बात करते हैं जी हमने मुल्क को तरक्की के रास्ते में ले गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। बोलना बड़ा आसान होता है, अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि उनको एक मौका मिल रहा है, ये हर रोज इनके दरवाजे पर ये दस्तक नहीं आएगी। जो मुज़ाकरात होते हैं ये कुछ लो कुछ दो होता है, आपके पास देने को है क्या सिवाय वर्किंग रिलेशन की, आप क्या दे सकते हैं? और हुकूमत को इस वक्त रत्ती बराबर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बार बार कहा जाता है कि हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या उनके सियासी इत्तेहादियों ने, इवन के प्रेसिडेंट जरदारी ने भी, बिलावल साहब ने भी, वो कहते हैं कि सियासत में तलखी को कम किया जाए, सियासत में लेट्स मूव ऑन। ये जाती दुश्मनी नहीं है, ये सियासत है, ये सियासी इख्तलाफात है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये एक मुफाहमत करना चाह रहे हैं, या एक वर्किंग रिलेशन कायम करना चाहते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हवाओं में क्यों चढ़ी हुई है। मैं जरा पूछ लूं सर, तो देखें, आपने सड़क पर आने वाला जो ऑप्शन होता है ये पॉलिटिशियन का आखिरी होता है। इस हुकूमत के अंदर आप 3 मरतबा ये ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं, अब तो आपके कहने पर लोग निकलते नहीं है। शफीउल्लाह जान साहब, ये सर नंबर गेम, सर वो बात आपने हसन भाई की बात सुन ली, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन वो जो 10,000 वाली बात है सर, 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा अडयाला जेल के बाहर आपसे सर जी। देखिए दो चीजें, एक जो हसन अयूब साहब, जी शफी साहब बोलिए। देखिए हसन अयूब साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास देने को क्या है। देखिए देने को कुछ नहीं है हमारे पास खोने को भी कुछ नहीं है। हम तो रिसीविंग एंड पे है। जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। हमारे पास क्या है खोने को? हमने तो सब कुछ, आपने देखा होगा कि हमसे तो हुकूमती छीनी गई, फेडरल हुकूमत छीनी गई, पंजाब हुकूमत छीनी गई, लोग हमारे जेलों में हैं, लोग मिलिट्री ट्रायल्स में हैं, खान साहब अंदर हैं, उनकी एहलिया अंदर है, सेकंड टीयरशिप जो है पार्टी की जो लीडरशिप है वो जेल के अंदर है, पंजाब में कोई स्पेस नहीं है, सिंध में कोई स्पेस नहीं है, जीबी का इलेक्शन आपके सामने है, क्वेटा में 144 लगा दिया जाता है जब भी तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी होती है। हमारे पास कोने को कुछ नहीं है और हमसे ज्यादा खतरनाक भी फिर कोई नहीं है। जहां तक नंबर गेम्स की बात है, मंसूर साहब, मैंने लास्ट आपके शो में भी कहा था कि आज भी वहां पे देख लें, एक हौसला अफजा नंबर वहां पे मौजूद है। अगर आप 4 से 5 किलोमीटर चारों तरफ से नाकाबंदी कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, लोगों को उठाते हैं, लोगों को प्रिजन वैन्स में बंद करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं छोड़ते, आम लोगों को उस साइड पे नहीं छोड़ते, तो उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पे हौसला अफजा नंबर पे वहां पे पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये शफी साहब, आपके ख्याल में इस तरह फिर हुकूमत पे प्रेशर तो कोई नहीं डेवलप होगा ना? वो तो अगर ये सारी आप बातें कर भी रहे हैं, वो ये ठीक है, फिर बंदा नहीं है, अगर नहीं निकल रहा तो ठीक है, फिर जो स्टेटस को चल रहा है चलता रहे, डजंट मैटर। आपकी तरफ से कोई प्रेशर हुकूमत प्रेशर में नहीं है,
اگر حکومت پریشر میں نہیں ہے تو بار بار مذاکرات کی آفرز ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی ان کی کمزوری ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ آپ کو مذاکرات کے آفر کر رہے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں منصور صاحب، یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے، عام ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جب آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ اپنے فریق کو بار بار کیوں بیٹھانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کیوں مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہے، اس کی پاپولیرٹی ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک لیڈر اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے زیادہ پاپولر نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس سے زیادہ پاپولر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا منصور صاحب کی جی بی کے الیکشن میں جو حال نون لیگ کا ہوا ہے، ریاستی مشینری کے علاوہ وہاں پہ وفاقی وزراء وہاں پہ تھے، ان کا بیانیہ پٹ گیا، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جی پی کا الیکشن، 3 الیکشن آپ دیکھ لیں، وہ جیتتی ہے جو فیڈرل حکومت میں موجود ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی جو فیڈرل حکومت میں ہے اور وہاں پہ ہار گئی۔ اب ڈپٹی سپیکر ان کا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہے، عجیب ہی کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے۔ وہ پانڈے کی نسل جس طرح ختم ہو گئی ہے یا بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اسی طرح نون لیگ کا ووٹ ہی ختم ہو گیا، 17 سیٹوں کی پارٹی رہ گئی ہے۔ آج یہ بیساکھیاں ہٹا لے، ہفتے بعد ان کی حکومت نہیں ہوگی۔ اچھا سر، یہ بات تو پھر آپ کی حکومت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے نا، 2022 میں جس طرح ہوا، بیساکھی ہٹی تو آپ کی حکومت بھی نہیں رہی؟ نہیں، 2022 میں جو ہوا وہ تو ایک بیرونی سازش تھی، اور اندرونی غدار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میری جعفر اور میری صادق کی کمی نہیں تھی۔ آج بھی آپ سمجھتے ہیں اندرونی غدار کا لفظ آپ استعمال کر، اتنا بھاری لفظ غدار کا لفظ؟ بالکل اندرونی یہ غداری نہیں ہوئی کہ آپ ایک باہر کے ملک کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو آپ کمزور کر رہے ہیں اور کسی باہر ملک کے ایجنڈے پہ، تو یہ غداری نہیں ہے تو پاکستان یعنی قاسم سوری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، آج بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں بطور ڈپٹی سپیکر؟ جو کچھ انہوں نے کہا آپ ساتھ کھڑے ہیں اس کے؟ دیکھیں سائفر جو تھا پھر وہ ایک حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ سائفر حقیقت ثابت ہو گئی ہے۔ سائفر ایک حقیقت سے، سائفر روز آتے ہیں سر، کس نے کہا وہ حقیقت نہیں ہے، روز آتے ہیں، لیکن آج بھی آپ چلے یہ تو شکر ہے آپ نے، نہیں شکر ہے کہ آپ نے مان لیا کہ حقیقت ہے۔ کس نے کہا سر حقیقت؟ تو میں کہہ رہا ہوں روز آتے ہیں سائفر سے، کس نے کہا حقیقت نہیں ہے؟ لیکن آپ کی جو پوری فلسفی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ ان لوگوں کو غداروں کا نام بھی لیتے ہیں، انہی کے ساتھ کیبنٹ کے اندر اس کے ساتھ آپ اسی وزیر اعظم سے ملتے بھی ہیں، وہی شہباز شریف تھے نا، ہی واز دا اپوزیشن لیڈر، آپ ان کو ایک غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں سر۔ نہیں، دیکھیں ملنے کی بات، اگر منصور صاحب کوئی آپ کی سیٹ پہ آتا ہے تو ہاتھ ملانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، وہ اگر آپ کی طرف آ رہا ہے، یا ہاتھ ملانا ویسے بھی کوئی، میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاتھ ملانے میں۔ چلے میں یہ آپ کی رائے ہے ویسے، لیکن غداری کا بڑا بھاری لفظ سر ہاتھ باندھنا بھی، منصور صاحب یوں ہاتھ باندھنا بھی نا، یوں وہ بھی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اسی بھی قابل تعریف۔ اب سن لیں، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وضاحت دیکھ کر سی ایم صاحب نیچے آئے ہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ شفیع جان کو چیف منسٹر بنائیں۔ یار یہ آپ حسن صاحب، یہ جو شرارت میری سمجھ سے باہر ہے، یہ آپ جس طرح بھی حذیفہ صاحب نے جس قسم کی دلیل دی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی ہی جماعت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اب آپ شفیع اللہ جان صاحب کی فیور کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو دلیل سمجھاؤں گا۔ جی میں آتا ہوں، یہ پہلے شفیع صاحب میں بات کر رہا ہوں، یہ حسن ایوب صاحب شفیع اللہ جان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، ذرا میں پہلے شفیع اللہ جان صاحب کو موقع تو سنوں۔ جی منصور صاحب، جہاں تک ہاتھ باندھنے کی حسن ایوب صاحب نے بات کی، تو حسن ایوب صاحب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو ایک دفعہ ریکارڈ ہو جائے، آپ دوبارہ ویڈیو والے کو بلا کے دوبارہ جو ریکارڈ کرتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھنا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی، میں بھی جب تصویر کھینچتا ہوں کسی کے ساتھ تو میں میرے ایک ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے میں ہمیشہ اس کو پکڑ لیتا ہوں، میری تصویریں آپ دیکھ لیں، یہ تو عادت ہوتی ہے، کوئی تصویر کسی طرح بھی نکل سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو بن جائے۔ ہاتھ باندھنا اچھی بات تھی، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی، اب سن لینا، اس کی وضاحت جو دی ہے سی ایم صاحب نے وہ نہیں دی، اس لیے میں کہتا ہوں آپ چیف منسٹر بنے، اس لیے میں کہتا ہوں سر آپ چیف منسٹر بنے۔ آپ فوٹوگرافر کو دوبارہ بلاتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں یار شفیع اللہ صاحب، آپ کم از کم یہ شفیع اللہ جان صاحب ایک دفعہ یہ حسن ایوب صاحب کا یہ بات تو ختم کرائے نا سر، آپ کہہ دیں میں نے نہیں بننا وزیر اعلیٰ، ان کی یہ بار بار یہ ڈیمانڈ ہے، اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کریں، یہ کیا بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ون مین آرمی ہے، عمران خان صاحب جس کو چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، وہی وزیر ہوگا۔ عمران خان کا پورا اعتماد سہیل آفریدی پہ ہے، وہ اوپننگ بیٹسمین ہے، جس طرح علی امین صاحب کو بنایا گیا تھا پھر ان کو ہی عمران خان صاحب نے ہٹایا، آفریدی صاحب کو بھی انہوں نے بنایا، جس پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہوگا وہ وزیر ہوگا، وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ ٹھیک ہے حذیفہ رحمان صاحب، آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر، آپ پلیز موقع لے لیجیے۔ مجھے ذرا اگر آپ موقع دے دیں، کیونکہ ہمیشہ آپ چیزوں کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو میں سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ جی پلیز۔ آپ کی اور شفیع اللہ جان صاحب کی ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہو رہی تھی
جس میں آپ نے ان کو کہا کہ آپ کھل کر بات کر لیں کہ آپ نے سولجنٹ سے بات کرنی ہے, اور انہوں نے پھر کہا کہ جی بالکل ہم نے انہی سے بات کرنی ہے جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک, تو میں نے تنزن بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ یہ بات کی کہ جنہوں نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے, جس کی یہ بات کر رہے ہیں, اگر ان کی بات کو میں درست مان لوں تو ان کا ماضی 2010 سے یہ کہتا ہے. تو ایک میں نے وہ بات کی. دوسری بات جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم مجبور ہیں یا ہم ڈرے ہوئے ہیں یا ہم کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اس لیے ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے میں ایک شعر کہوں گا کہ مے خانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ضرب کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. یعنی اگر ان سے محبت سے ہم بات کریں, وزیر اعظم چل کر ان کی کرسی پر چلا جائے, اپوزیشن لیڈر کی یا ان کی پارٹی کے چیئرمین کی, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر کے مارے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور اگر انہیں کسی جگہ پر حکومت کی طرف سے گرمی کا سامنا ہو یا کچھ, یعنی پنجابی میں کہتے ہیں چپیٹ پڑ جائے, تو یہ کہتے ہیں ہمیں مار دیا ہمارے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں عزت راس ہی نہیں آ رہی کسی بھی شکل میں. یعنی ہم تو بطور حکومت یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ حکومتوں کا تو کام ہی مذاکرات کرنا ہوتا ہے اور سیاسی استحکام کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور اپوزیشن سے بات چیت کیے بغیر سیاسی استحکام ملک میں نہیں آتا. اسی نیت کے ساتھ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. شفیع اللہ جان جیسے لوگ 100 دفعہ بھی اگر ہماری تصدیق اڑائیں گے اس معاملے پہ, ہم پھر بھی بات چیت کریں گے. لیکن میں ان کی مینٹل سوچ پر حیران ہوں کہ یہ کسی بھی آپ کی ایک مثبت کاوش کو اس انداز میں لیتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہے. یہ جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بے بس حکومت ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بھئی اگر ہم بے بس ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو ہمارا جو بدترین پولیٹیکل مخالف وہ عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور خود, یعنی میں چور انہیں کہہ نہیں رہا, لیکن عدالت کے پاس کیس ان کے جو بنا وہ توشہ خانہ میں چوری کا تھا, اس میں اسے سزا ہوتی ہے. اور آپ لوگ جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو. اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی نا. ہم بطور ایک سیاسی جماعت اپنا ایک سٹیچر رکھتے ہیں. آپ بلا وجہ یہ بات آپ لوگوں کو علم ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اگر ریلیف ملے گا عدالتوں سے ملے گا, پی ایم ایل این کے ہوتے ہوئے ہمیں دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جائے گا. اس بات کا آپ لوگ اظہار نہیں کرتے, لیکن جان بوجھ کر ایک ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو بانی کی سوچ ہے کہ میں پریشر ڈالوں گا اور یہ پریشر کے اندر جو ہے میں سے مذاکرات شروع کر دیں گے. 9 مہینے یا 8 مہینے بھی میں بیسٹ گور کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی بانی تحریک انصاف سے. اب جا کر اس بانی سے مل کر دیکھ لیں کہ اس نے اپنا کنڈکٹ بھی کیسے چینج کیا ہوا ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر جو کہتا تھا کہ میں بالکل جو ہے جھکوں گا نہیں, وہ ہر کمپرومائز کرنے پر تیار ہے اور کہتے ہیں کہ میری فیملی کی ملاقاتیں بحال کرا دیں, میں دوبارہ وائلیشن نہیں کروں گا جیل کنڈکٹ کی. اور یہ یہاں بیٹھ کر آپ کو کیا پتا ہے عمران خان صاحب نے کہ کنڈکٹ پہ کیا تبدیلی آئی ہے, ذرا روشنی ڈالیں گے اس بات پہ, کیا مطلب؟ جی میرے پاس یہ معلومات ہے کہ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے جب ہوم ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ دی کہ بانی تحریک انصاف کی وجہ سے باہر نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے, جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, 144 لگا, تب جا کر ان کی ملاقاتیں پہلے فیز میں بند کی گئیں, سیاسی ملاقاتیں مکمل بند ہوئیں. پھر ان کی بہن کی ملاقات بار بار کے احتجاج کے بعد جب کرائی گئی, باہر آ کر جس دن انہوں نے ٹویٹ کیا, ہم نے پورے جیل مینول کے مطابق جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں کہا کہ یہ بندہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں 26 کروڑ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی ملاقاتیں بند ہوئی. اب میرے پاس یہ معلومات ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری سیاسی ملاقاتیں بے شک بند رکھیں لیکن فیملی سے میری ملاقاتیں بحال کرائیں اور میں صرف اپنی ویل بینگ بتاؤں گا. تو یہ ان میں اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, بالکل اکڑ کر کھڑا ہوا ہے. بھئی آپ نے اسی چکروں میں اس کو 41 سال کی سزا کرا دی ہے اور مزید 41 سال کے اس اندر ہی رکھوائیے گا. ٹھیک ہے, یہ مندوخیل صاحب, یہ آپ نے شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا یہ ہمیں بار بار ہمارے پاس آئی صرف اس لیے رہے ہیں کیونکہ کمزور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے اور اسی لیے بار بار ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی منصور علی خان صاحب, مجھے تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں دونوں کا فرداً جواب دے دوں. جی شفیع اللہ جان صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس کھونے کا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس پختونخوا حکومت ہے, آپ کے پاس سرکاری مشینری ہے, آپ کی بیک پہ ٹی ٹی پی ہے, آپ کے بیک پہ کلعدم تنظیمیں ہے. آپ 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہو, پنجاب سے 25 آدمی نہیں نکلتے, سندھ سے آپ کے 40 آدمی نہیں نکلتے, بلوچستان اور اسلام آباد سے آپ کے نکلتے نہیں ہے.
ہم 30 منٹ کے لیے ناراض نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ناراض نہیں ہوتے. میں آپ بول رہے تھے, میں بالکل خاموش تھا, سن رہا تھا. آپ نے میں یہ آپ کو بولا تھوڑی کہ سی یاد پیپلز دلا رہا پارٹی تھا. کبھی بھی غداری اور کافر اور غداری کے فتوے نہیں لگاتے ہیں, لیکن میں بحیثیت قانون کے طالب علم میں اسمبلی سپریم کورٹ میں موجود تھا, بحیثیت معطل میں نے جو سارا اسمبلی آپ کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ قاسم سوری اور عارف علوی قانون شکنی کے مرتکب ہوا ہے. تو قانون شکنی کا مرتکب تو آرٹیکل 6 ہے. چلو یہ ریکارڈ کی بات ہے سارے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کر رہے, آپ میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اعلان کیا کہ سندھ ہمارا ہے اور فلاں تاریخ کو 9 تاریخ غالباً. پھر میں نے آپ کو بولا ہم کو ویلکم کریں گے, اجرک ٹوپی پہنائیں گے, کھانا کھلائیں گے. آپ کو باقاعدہ ہمارے وزیروں نے اس ایئرپورٹ پہ استقبال کیے. 2 دن تک 4 کروڑ والی شہر کراچی میں آپ گھومتے رہے. آپ کی جو نا 40-50 گاڑیوں سے زیادہ نہیں تھی. اس کے بعد آپ حیدرآباد کے سڑکوں پہ گھومتے رہے, آپ کے پاس بندے نہیں تھے. آخری دنوں میں پھر آپ نے ڈرامہ کیے, وہ پھر آپ کو ہم نے ویلکم, اجرک ٹوپی اور ساری چیز یاد رکھو, اور عوام کتنے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا اپنا حذیفہ رحمان صاحب کا جو یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ حذیفہ رحمان صاحب آپ ہی یاد رکھیں کہ اسی عدالت نے آپ کو بھی سزا یافتہ قرار دیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ وکیل ہو, جانتے ہو کہ اپیل کا ٹائم 20 دن یا 1 مہینہ ہوتا ہے. آپ 7 سال کے بعد آتے ہو. پاکستان کا انوکھا تاریخ ہے, انوکھا قانون ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگتے ہیں. ابھی آپ گھر تک پہنچتے نہیں, یہ 7 منٹ کے اندر آپ کے کیسز ختم ہوتے ہیں. تو تاریخ یہ بھی ایک یاد رکھنا چاہیے اس میں. منصور علی خان صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کی باتیں کرنا, یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑی اچھی پوزیشن ہے, اور الحمدللہ مجھے پورے یقین ہے کہ جو ہمارا گیس لائن ہے وہ مکمل ہوگا, بجلی کا ہوگا, ہمارا ٹریڈ شروع ہوگا, ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے تاریخ میں ہوا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے عوام کے لیے کچھ کر سکے. جو ہم نے 2700 ارب جو نا پیٹرول کی مد میں اڑپ کی ہے 2 مہینے کے اندر عوام کو خون چوس کے, تو کم از کم وہ 2 مہینے کے پہلے جو 255 روپے ریٹ تھا اس وقت لائے, اور پھر مزید کاروبار کر. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف یہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی. یہ دوسرا کاف لیگ جو نا وہ ثابت ہوگا. اور آپ دیکھ رہے کہ اڈیالہ جیل کے اعلان کے باوجود ان کے جو نا وہ 500 آدمی جمع نہیں ہوتا ہے, 10,000 2 لاکھ تو دور کی بات. تو میں یہ کہوں گا اگر پختونخوا کی حکومت سے چلی گئی نا تو یہ باقی 40-50 آدمی بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی میری بات لکھ لیں. یہ میں حسن صاحب کے پاس جانے لگا, لیکن شفیع الرحمان صاحب آپ کہہ کے لگا رہے تھے ساری بات میں نوٹ کر رہا تھا. کیا اس میں ہنسنے والی سر کیا بات تھی ویسے, جلدی سے بتا دیجیے. ایک وہ جماعت جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی, جو بھٹو صاحب کی جماعت ہے, بڑے ریسپیکٹڈ ہے قادر مندوفیل صاحب, جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی. دیتے نا پھر آپ بھٹو صاحب کی طرف گئے, بھٹو کے آپ بھٹو کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی آپ کو پورا قیادت نہیں ہے. آپ اپنی بات کریں, جو میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ قانون شکنی اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ رکھا, اس کا جواب دیتے. جی شفیع صاحب کی بات. جی دیکھیے, بھٹو صاحب کی جماعت تھی, اور بھٹو صاحب کی جماعت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف 30 منٹ کے لیے ناراض ہوتی ہے, پھر وہ جی بی کے حکومت پہ کچھ لوگ کچھ دو پہ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں جماعتیں ایک ہیں. آپ کو کیا بھول گئے منصور صاحب کے 26ویں 27ویں ترمیم کے لیے یہ لائن میں کھڑے تھے, اور بھٹو صاحب کے آئین کو انہوں نے مسخ کیا. انہوں نے سندھ دورے کی بات کی, بالکل ان کے وزیروں نے ہمیں ٹوپی پہنائی, ہمیں اجرک پہنایا. 2 دن تک یہ پریشر کو برداشت کر رہے تھے, لیکن 2 دن کے بعد جب کراچی اور سندھ کی عوام نکلی, وہ فوٹیج سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گیا, اور ہمیں کہا گیا کہ جی اوپر سے ہمیں اجازت نہیں مل رہی, لہٰذا ہم ملاقات نہیں کر سکتے. سینئر وزیر شرجیل میمن صاحب آپ سے ملاقات کریں گے, تو ہم نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا. اب ایک پارٹی کا 17 سال سے ایک جگہ پہ حکومت ہے, وہاں پہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کی پوچھے بغیر ملاقات نہیں کر سکتا. یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے. حسن ایوب صاحب, یہ تو بڑی بے جان قسم کی سیاست ہے سر, کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب. اچھا دیکھیں, حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا پنجاب حکومت کے پاس, نہ وفاقی حکومت کے پاس, اور ان کی جو صوبائی حکومت ہے, وسطی حکومت ہے, ان کے پاس اختیار ہے. تو اختیار والی حکومت ابھی تک وہاں پر امن کیوں نہیں لے کر آ سکی؟ اختیار والی حکومت ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی قتل و غارت ہوتی ہے, جس قسم کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. وہ ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکی. اور مولانا فضل الرحمان کی میں گفتگو سنتا ہوں, جس قسم کی گفتگو جمعیت علماء اسلام والے لوگ کر رہے ہیں بنو سے متعلق, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے وہاں پر لشکر بن چکے ہیں, پولیس والوں نے اتنا لشکر بنا لیا ہے, مقامی لوگوں نے بھی لشکر بنا دیا ہے, اس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے.
تو جو طاقتور حکومت ہے اگر اس کے دور میں وہاں پر حالات لا اینڈ آرڈر کے ایسے بن رہے ہیں, ٹیررزم بھی اور لا اینڈ آرڈر بھی دونوں, تو یہ تو ایسے سے تو بے اختیار حکومت بہتر ہے جہاں پر کم از کم امن تو ہے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف انتہائی کمزور پوزیشن پر ہے. ابھی بھی اگر ان کو اپنی یہ دانشمندی کا ثبوت نہیں دیں گے تو آہستہ 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 فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے. پارٹی آپ کی کے پی کے اندر جہاں بچی ہوئی ہے وہاں پر بھی فارورڈ بلاک والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. علی امین اور سہیل آفریدی ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے. پھر مولانا فضل الرحمان کو یعنی فنڈز دے رہے ہیں یہ جو چیف منسٹر صاحب, تو اس پر علی امین کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے اراکین کو فنڈ نہیں دینے چاہیے. وہ ساتھ جناب وہ کھل کر اپنی اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ جمہوری اختلافات نہیں ہے, یہ ود ان پارٹی جو اختلافات ہیں نا یہ ذاتی اختلافات سے زیادہ سیریس ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سہیل آفریدی یعنی اپنے ضلع کے اندر اپوزیشن میں ہے, چاہے بے شک کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا اور پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں کا اسی ضلع سے تعلق ہے. وہ اس وقت اقتدار انجوائے کر رہے ہیں ڈی اے خان کے اندر. بہت شکریہ, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. بہت شکریہ حسن ایوب صاحب, شفیع اللہ جان صاحب, قادر مندوخیل صاحب, حذیفہ رحمان صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.